बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम यूनिट 10 जिसका नाम गैसेस चेंज है, इसके उन क्वेश्चन को देखेंगे जो एक्सरसाइज में भी हैं और इनसाइड द चैप्टर भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये नोट्स जिसमें आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें हम दोनों तरह के सवालात यानी अमूमी सवालात जो कि एक्सरसाइज में होते हैं, बिल्ट इन क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपके जो है ना नोट्स में अवेलेबल हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और आपको मिल भी जाएंगे दीगर स्टडी सोर्सेज से। लेकिन यहाँ पर हम इनसाइड द चैप्टर रिव्यू उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड 2022-2021। तो आइए देखते हैं। उसमें पहला सवाल आपके सामने जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल। इस सिलसिले में आपको कम से कम एक पॉइंट तो लाजमी याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक पॉइंट और बन जाए तो बहुत अच्छा है। ये दो पॉइंट आपके सामने हैं, स्टोमा और लेंटिसल में डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टोमा क्या चीज़ है? स्टोमा असल में एक सुराख का नाम है जो लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ में होता है। पोर फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जबकि लेंटिसल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अ पोर फाउंड इन द बार्क ऑफ वुडी ट्री। जो वुडी ट्रीज होते हैं, मैच्योर ट्रीज होते हैं, उनकी ऊपर की जो कवरिंग होती है सबसे स्टेम की, शूट की, जिसको हम बार्क कहते हैं या उर्दू में हम उसको छाल भी कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले ये सुराख होते हैं। अब दूसरा पॉइंट स्टोमा में क्या बनता है? इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो स्टोमा है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो गार्ड सेल के ज़रिए रेगुलेट होती है। बीन शेप गार्ड सेल जो होते हैं वो असल में इसके बंद होने और खुलने के अमल को रेगुलेट करते हैं स्टोमा में। जबकि लेंटिसल में क्या होता है? लेंटिसल में ये होता है कि इट रिमेन ओपन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उसकी लाइफ में तकरीबन ये ओपन ही रहते हैं, यहाँ पर गार्ड सेल नहीं है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग की रेगुलेशन यहाँ नहीं होगी। तो ये दो पॉइंट बनते हैं। इससे हम अपनी जो आंसर की रिक्वायरमेंट है बआसानी पूरी कर सकते हैं या की जा सकती है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जो हमारी बिल्ट इन एक्सरसाइज में है कि आपने ट्रेस करना है पाथ को, वो पाथ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथ है। ठीक है जी, इसको आपने डायग्राम बनाकर नहीं दिखाना, जस्ट जो है ना उन ऑर्गन के नाम लिखने हैं, लेकिन एक पाथ की शक्ल में लिखने हैं, एक रास्ते की शक्ल में, एक ट्रैक की शक्ल में लिखने हैं। तो इसको हम जो है ना फॉरवर्ड करेंगे बाय एरो, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर हम एरो बनाएं और जो है ना उस ऑर्गन का या पार्ट का नाम लिखें। डायग्राम बाद स्टूडेंट बना देते हैं या मुकम्मल तौर पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो यहाँ नहीं चाहिए होती, सिर्फ ट्रेस करना है। तो इसको इस तरीके से बड़े सिंपल अंदाज में हम ट्रेस कर सकते हैं। नोज़, नोज़ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स से जो इनहेल लेयर है वो जाएगी ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से होती हुई लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के अंदर होती हैं स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये स्मॉलर ट्यूब्स जो होती हैं ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट आखिरकार टर्मिनेट होती हैं इनटू एल्वुलाई। तो ये एक हम इस तरीके से पाथ को ट्रेस करने में कामयाब हो गए हैं कि फ्रॉम फर्स्ट पार्ट टू लास्ट पार्ट जो है ना इस तरह इस पूरे सिस्टम को हम ट्रेस कर सकते हैं, नोज़ फर्स्ट और लास्ट एल्वुलाई। जी क्वेश्चन नंबर 3
ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینشیٹ بٹوین بریتھنگ اینڈ سیلولر ریسپریشن. سیلولر ریسپریشن اور بریتھنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے, فرق بیان کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم اس کی پوائنٹس جو آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے ہیں, ایٹ لیسٹ میں نے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں, آپ کو کم از کم 2 پوائنٹ آنے چاہیے. ایک سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے جس نے کوئی مطلب رسک نہیں لینا کہ کہیں نمبر نہ کٹ جائے, اس سلسلے میں بہتر ہے کہ وہ 2 پوائنٹ تو لازمی یاد کرے ان میں سے. تو اس کو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, ٹیبل کی شکل میں اس ڈفرینشیشن کو کیا جا سکتا ہے, یا پھر آپ جیسے کہ ہیڈنگ ہوتی ہیں وہ ہیڈنگ دیں اور اس کی ایک ایک ڈیفینیشن ہی لکھتے ہیں, وہ بھی کافی ہوگی. تو یہ جو ہے ٹیبولر فارم میں اس کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس طرح رکھا ہے. بریتھنگ اینڈ سیلولر ریسپریشن کی ہم نے کیا دی ہے, یہاں پر ہیڈنگ دے دی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ 2 اس کے بولڈ کیا اس کو. دین اس کے بعد پہلا پوائنٹ ہے بریتھنگ کیا چیز ہے, کہ اٹ انوالو ایکسچینج آف گیسز بٹوین دی انوائرمنٹ اینڈ لیونگ آرگینزم. جاندار اور ماحول کے درمیان جو ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں بریتھنگ. جبکہ سیلولر ریسپریشن جو ہے یہ اس کی ہیڈنگ ہی بتا رہی ہے کہ یہ وہ پروسیس ہے جو سیلولر لیول پہ یعنی سیل میں ہو رہا ہے. تو اٹ انوالو آکسیڈیشن آف گلوکوز ٹو پروڈیوس انرجی ان دی فارم آف ATP, واٹر اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. جی سیکنڈ پوائنٹ بنے گا اٹ از اے فزیکل پروسیس, جبکہ سیلولر ریسپریشن جو ہے یہ کیمیکل پروسیس ہے جس کو ہم بایو کیمیکل پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں. بایو کیمیکل پروسیس اینڈ دس از فزیکل پروسیس. پوائنٹ نمبر 3 اٹ اکرس ایٹ آرگن سسٹم لیول. بریتھنگ جو ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسچینج آف گیسز ہے, انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن کا اس میں جو ہے نا 2 اسٹیپس ہوتے ہیں بڑے, تو یہ آرگن لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو سیلولر ریسپریشن ہے یا ریسپریشن ہے یہ جو ہے نا سیل لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اسے ہم سیلولر لیول کہہ سکتے ہیں, یہ آرگن سسٹم لیول پہ ہے بریتھنگ. دین اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جو کہ اس میں بنایا جا سکتا ہے کہ اٹ ریزلٹ ان انٹیک آف آکسیجن اینڈ ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی بلڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہو جاتی ہے اور آکسیجن بلڈ میں ایڈ ہو جاتی ہے, یعنی کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ بنتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہو جاتی ہے. جبکہ سیلولر ریسپریشن میں اس کے بالکل متوازی آپ دیکھیں, پیرالل دیکھیں تو آپ کو 4th پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طرح نظر آئے گا کہ اٹ ریزلٹ ان انرجی ATP پروڈکشن ان دی باڈی سیل, کیونکہ سیلولر پروسیس ہے اور سیلولر پروسیس کا الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ATP کی پروڈکشن باڈی سیل میں, اور آپ جانتے ہیں کہ ATP سیل کرنسی ہوتی ہے. تو یہ وہ کوشچن تھے جو ہم جناب بلٹ ان پوائنٹ سے ایکسرسائز سے کر سکتے تھے, اس کو ہم نے کیا. دین ہم چیپٹر کے اندر سے آنے والے کچھ سوالات اس ریڈیوس سلیبس کے مطابق کچھ اس طریقے سے بن سکتے ہیں. کوشچن نمبر 1, وٹ رول از ڈن بائی ہیومن نوز ان گیسز چینج. یعنی کہ جب بریتھنگ ہوتی ہے یا گیسز چینج ہوتا ہے جو کہ ایک فزیکل پروسیس ہے, اس میں ہیومن نوز کا کیا فنکشن ہے, کیا رول ہے. اس کے سوال کے اسٹیٹمنٹ اور بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ رائٹ ڈاؤن دی فنکشن آف نوز ان گیسز چینج, یا رائٹ ڈاؤن دی رول آف نوز ان گیسز چینج وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی بھی طریقے سے یہ سوال آ جائے, اسٹیٹمنٹ چینج ہو جائیں, ورڈز چینج ہو جائیں, لیکن جہاں نوز کے فنکشن پوچھے جائے کہ ناک کا کیا کردار ہے گیسز چینج میں, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن ریسپیریٹری سسٹم میں نوز فرسٹ آرگن ہے, اور فرسٹ آرگن کا ایک امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے, جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم میں اورل کیویٹی کا ہوتا ہے, ماسٹیکیشن اینڈ لوبریکیشن آف فوڈ. اسی طریقے سے گیسز چینج میں نوز جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ ان ہوا نے انسان کے جسم میں داخل ہونا ہے, انہیلڈ ایئر. انہیلڈ ایئر جو ہے وہ انسانی جسم کے تقاضوں کے مطابق ہوگی تو بہت اچھا ہوگا, صحت کے لیے اچھا ہے. ادروائز اگر وہ نوز سے پروسیس ہو کر نہیں جائے گی
وہ منہ کے ذریعے جائے گی، جیسے کہ بعض لوگ منہ سے بھی سانس لیتے ہیں، جب ان کی ناک بند ہو تو وہ مضر صحت ہوتی ہے، ہارمفل ہوتی ہے تو ہیومن باڈی کے لیے وہ کام اورل کیویٹی نہیں کر سکتی جو نوز کر رہی ہے ان گیسز چینج. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے پوائنٹ جو ہے ہم اس سلسلے میں لکھ سکتے ہیں. فنکشن آف نوز یعنی کہ ہیڈنگ دے دی یہاں پر. ہیڈنگ کے بعد پہلا پوائنٹ بنے گا موائسچرنگ یا ہیومیڈیفیکیشن آف انہیلڈ ایئر. ٹھیک ہے جی، انہیلڈ ایئر کی موائسچرنگ ہوتی ہے، ہیومیڈیفیکیشن ہوتی ہے کیونکہ ناک کی اندر کی جو جلد ہے وہ گلینڈولر ہے اور اس میں جو ہے نا ویٹ ہے، تو موائسچر کنڈیشن موجود ہے، اس سے وہ ہوا جو ہوگی اگر وہ ڈرائی بھی ہے تب بھی وہ موائسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ فلٹرنگ. یہ نوز جو ہوتی ہے وہ انہیلڈ ایئر جو ناک میں داخل ہوئی ہے اس میں موجود جو ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہیں وہ ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی، اور ناک کی جو رطوبت ہے سیکریشن ہے اس میں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں. اس طرح ہوا جو ہوتی ہے وہ اس ڈسٹ پارٹیکل سے فلٹر ہو جاتی ہے یعنی کہ صاف ہو جاتی ہے. دین تھرڈ پوائنٹ آپ دیکھیں، تھرڈ پوائنٹ میں یہ کہا گیا وارمنگ آف انہیلڈ ایئر ان نوز. تو جو ہوا جو ہوتی ہے جیسے ہی ناک میں داخل ہوتی ہے فلٹر ہوگی، موائسٹ ہوگی، تو ساتھ میں اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ انسان کے جسم کے ٹمپریچر کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہیومن باڈی ٹمپریچر جو ہے جس کو فارن ہائٹ میں ہم 98.2 فارن ہائٹ کہتے ہیں اس کے اپروکسیمیٹلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تین فنکشن ہے جس کو ہم فنگر ٹپ پہ یاد کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور جب اس طرح کا سوال آئے اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 2 یہ ہاؤ بریتھنگ ریٹ ڈز از کنٹرول ان ہیومن. کہ ہیومن میں بریتھنگ ریٹ جو ہے سانس کی رفتار یہ کیسے ریگولیٹ ہوتی ہے، کیسے یہ کنٹرول ہوتی ہے. تو عزیز طلباء، بریتھنگ ریٹ جو ہوتی ہے انسان میں کنٹرول ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دماغ میں ایک سینٹر رکھا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں بریتھنگ سینٹر. اور یہ سینٹر جو ہے بریتھنگ سینٹر اس کا نام ہے میڈولا اوبلونگیٹا فاؤنڈ ان ہائنڈ برین. اٹ از سینسٹیو ٹو چینج ان کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ان بلڈ. کہ انسان کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ بریتھنگ سینٹر جو ہے وہ بہت حساس ہے، سینسٹیو ہے. ایٹ ریسٹ بریتھنگ ریٹ از 16 to 20 ٹائمز پر منٹ. ہم جانتے ہیں کہ ریسٹ کی حالت میں 16 to 20 ٹائمز پر منٹ بریتھنگ ریٹ ہوتی ہے. وین ایور کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ان بلڈ رائز ڈیو ٹو ہیوی ورک اٹ ایکٹ ایز اے اسٹیمولس اینڈ بریتھنگ سینٹر سینڈ سگنل ٹو رب مسل اینڈ ڈایافرام ٹو اسپیڈ اپ دی بریتھنگ ریٹ جو 30 to 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتی ہے پر منٹ ڈیورنگ ایکسرسائز ٹو ریموو ایکسیس کاربن ڈائی آکسائڈ فرام بلڈ. ویسے نارمل کنڈیشن کے اندر بھی بریتھنگ ریٹ تو چلتی ہے نا، تو بریتھنگ ریٹ جو ہے وہ 60 to 20 ٹائم جو رہ رہی ہے وہ یعنی بریتھنگ کا پروسیس تو ریسٹ میں بھی ہو رہا ہے اور ایکسرسائز میں بھی ہو رہا ہے، بس اس میں رفتار بڑھ جاتی ہے. یعنی ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، اس میں ہم آرام سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. کنڈیشن فزیکل اور ریسٹ والی ہے. اس طرح بریتھنگ ریٹ جو ہوتی ہے نا وہ بریتھنگ سینٹر اس کو کیا کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے ڈپینڈنگ آن دا کنسنٹریشن آف بلڈ ان کاربن ڈائی آکسائڈ ان بلڈ اینڈ ایکٹیویٹی آف ہیومن باڈی. کوشچن نمبر 3 ہے گیو اے کمپیریزن بٹوین انسپائرڈ اینڈ ایکسپائرڈ ایئر یا انہیلڈ ایئر اینڈ ایکسہیلڈ ایئر. اس میں اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرق بیان کرنا ہے. تو اس کو ہم یہاں یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو دوسرے انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ انہیلڈ ایئر اینڈ ایکسہیلڈ ایئر. تو یہاں پر یہ ہم سلیش دے دیں گے ایکسہیلڈ ایئر. اس میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا ایک کوشچن اکثر و بیشتر آ جاتا ہے، شارٹ میں آئے تب بھی آپ 3 پوائنٹ لکھیں گے اس میں، اور ویسے اگر آ جائے اس میں لانگ میں 4 نمبر کا بن کر 4 مارکس کا، تو تب بھی آپ اس کے کم از کم 4 پوائنٹ لکھیں، ادروائز 3 پوائنٹ کافی ہوتے ہیں.
لیکن کمپیریزن یہ احتیاطاً کر لیں، ریڈیوس سلیبس کے مطابق بھی اچھا ہے، اور ویسے نارمل حالات میں تو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جنرل سلیبس میں فیچر کون کون سی ہیں، پیرامیٹر کون سے ہیں جو ہم انہیلڈ اور ایکسہیلڈ ایئر میں کمپیریزن کر سکتے ہیں، اور اس کی پھر پرسنٹیج اکرنس کیا ہے۔ فیچر میں سے پہلی فیچر دیکھیے، اماؤنٹ آف آکسیجن۔ انسپائرڈ ایئر یا انہیلڈ ایئر میں آکسیجن 21% ہوتی ہے، ایکسپائرڈ ایئر میں 16% ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ان کا ڈفرینس آ جائے گا یہاں پر۔ دین اس کے بعد دیکھیں کہ اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل ہمارے ٹیکسٹ بک میں بھی گیون ہے۔ 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن یا اماؤنٹ ہے انسپائرڈ ایئر میں، اور جبکہ جو ایئر ایکسہیلڈ کی جاتی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ 4% ہے۔ دین اماؤنٹ آف نائٹروجن دونوں میں 79% ہے، کیونکہ یہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، کنزیوم نہیں ہوتی، تو دونوں میں ایکسہیلڈ ایئر میں انہیلڈ ایئر میں یہ سیم رہتی ہے۔ اماؤنٹ آف واٹر ویپرس یعنی کہ موائسچر ویریبل ہوتے ہیں انہیلڈ ایئر میں، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ سانس لیا جا رہا ہے، جس جگہ پر ہم موجود ہیں وہاں ہوا میں نمی کیسی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، درمیانی ہے، ٹھیک ہے جی، یا لوکیشن کہاں پر ہے، کسی واٹر باڈی کے قریب ہے یا اس سے دور ہے۔ تو اس طرح یہ جناب جو ہے نا یہ اماؤنٹ آف جو موائسچر ہے یا ہیومیڈیٹی ہے ہوا میں وہ ویریبل ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہم سانس خارج کرتے ہیں ایکسہیلڈ ایئر جو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا واٹر ویپر سیچوریٹڈ کنڈیشن میں پائے جاتے ہیں، وہ سیچوریٹڈ ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اماؤنٹ آف ڈسٹ پارٹیکل، یہ بھی ویریبل ہے، یہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ جس لوکیشن پہ موجود ہے وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ اربن ایریا ہے، شہری علاقہ ہے، وہاں پہ انڈسٹری ہے، ٹریفک ہے، تو ڈسٹ پارٹیکل زیادہ ہوں گے، لیکن اگر ہم کسی ولڈرنیس میں ہیں، کسی ایک صاف ستھرے ماحول میں ہیں، جنگل کے قریب ہیں، باغات کے قریب ہیں، جہاں ویجیٹیشن ہے، نیچرل انوائرمنٹ ہے، تو وہاں پہ کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ ویریبل ہی ہیں ہوا میں ایریا ٹو ایریا۔ جبکہ جب انسان سانس خارج کرتا ہے یعنی ایکسہیلڈ ایئر، اس میں تقریباً 10 پارٹیکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، آلموسٹ نن، کیونکہ نوز فلٹر کر چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی ٹمپریچر پہ، تو ٹمپریچر بھی ویریبل کرے گا کہ ڈیلی بیسس پہ، اور جناب لوکیشن وائز بھی کہ ہم، اور ویدر وائز بھی، سیزن وائز بھی، 3 کنڈیشن ہیں، ایک سیزن میں ڈیلی بیسس پہ اور لوکیشن بیسس پہ ٹمپریچر ویری کرتا ہے۔ تو لیکن جب ہیومن ایکسہیلڈ ایئر جو ہے اس میں دیکھیں کہ وہ ہیومن باڈی کے برابر اس کا ٹمپریچر ہے 37 سیلسیس سینٹی گریڈ، آلموسٹ ایکول ٹو باڈی ٹمپریچر۔ تو یہ تھے وہ فیچر جو انہیلڈ اور ایکسہیلڈ ایئر میں ہم نے دیکھے کہ کیسے جناب ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد ایک بہت چھوٹا سا شارٹ کوشچن ہے، ہاؤ ڈز چینج آف گیسز ٹیک پلیس ان پلانٹ۔ تو اس میں جناب جو ہے نا پلانٹ کے اندر ہم نے بتانا ہے چینج آف گیسز کیسے ہوتا ہے شارٹ اور بریف انداز میں۔ تو اس میں 3 آپ تقریباً ہیڈنگ دیکھیں گے، کم از کم آپ کو 2 ہیڈنگ آنی چاہیے، انڈر ہیڈنگ اس کے جو پوائنٹس آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جو انٹروڈکٹری لائن ہے یہ لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ پلانٹ لیک آرگن اینڈ سسٹم فار گیسز چینج ود دی انوائرمنٹ۔ پلانٹ میں ایک ایسا نظام نہیں پایا جاتا جو اینیمل میں ہوتا ہے، ورٹیبریٹ میں ہوتا ہے، یا جناب جو لینڈ ورٹیبریٹ زمین پہ خشکی کے رہنے والے ورٹیبریٹ جو ہیں، ایمفیبین، ریپٹائل، برڈ میں آپ دیکھتے ہیں میمل میں، تو اس طرح کا سسٹم پلانٹ میں نہیں ہے۔ دے ڈو گیسز چینج بائی فالوئنگ ویز، اس میں جو ویز بتائے گئے ہیں کون کون سے ہیں جس سے پلانٹ میں گیسز چینج ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسٹومیٹل گیسز چینج، چینج آف گیسز اسٹومیٹا کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اس کو اسٹومیٹل گیسز چینج ہم کہیں گے۔ لیوز اینڈ اسٹیم ہیو اسمال pores in their epidermis called stomata. The gases change take place through stomata. Second point, cuticular gases change.
یہ کیوٹیکل کے ذریعے ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کیوٹیکولر ان ینگ اسٹیم اینڈ لیو. جو اسٹیم ینگس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہیں, ابھی یوں کہہ لیں کہ گروتھ ایج پہ ہیں, تو انہیں کہتے ہیں ینگ اسٹیمس اینڈ لیو. ایسے پتے جو پرانے نہیں ہیں, میچور نہیں ہوئے, ابھی گروتھ ایج پہ ہیں, ان میں میرسمیٹک ایکٹیویٹی دیکھی جا سکتی ہے. تو ان میں سم گیسز چینج آلسو اکر تھرو دی کیوٹیکل وچ از پریزنٹ اوور دیئر ایپیڈرمس. ان کے لیف کے ایپیڈرمس پہ بھی ہوتی ہے, اپر ایپیڈرمس بھی, اور ینگ اسٹیم جو ہوتی ہیں ان پہ بھی ہوتی ہے. اور لینٹی سیل گیسز چینج, دیر آر سرٹن پورس کال لینٹی سیل ان بارک آف ووڈی پلانٹ. جو ووڈی پلانٹ ہوتے ہیں جن کا اسٹیم ووڈ کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے, ان کی بارک میں یہ سوراخ پائے جاتے ہیں. سم گیسز چینج آلسو اکر تھرو لینٹیسل ان پلانٹس. تو کوشچن نمبر 5 پہ آ جائیے. یہ تھے تو ہمارا گیسز چینج کا سوال پلانٹ میں کیسے ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. کوشچن 5 کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیلیشن اور ایکسیلیشن ہیومن میں اس کے اسٹیپس آپ نے لکھنے ہیں. یہ کوشچن جو ہوتا ہے یہ شارٹ میں نہیں آتا, یہ لانگ میں آتا ہے, اور تقریباً اس کے جو اسٹیپ بنتے ہیں وہ 4 بنتے ہیں. اس اعتبار سے اس کے نمبر بھی جو ہیں مارکس ایلوکیشن وہ بھی 4 to 5 ہی ہوتے ہیں, عموماً 4 ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ٹیبل اور فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور اس کو جناب جو ہے نا آپ 2 اسٹیپ میں انہیلیشن اور ایکسیلیشن کی ہیڈنگ دے کے اپنے آنسر شیٹ کی پیج پہ اس طرح بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ انہیلیشن لکھ لیں, اس کی پوائنٹ لکھ لیں, اور اس کے نیچے فاصلہ رکھتے ہوئے 1 یا 2 لائن کا گیپ دیتے ہوئے آپ ایکسیلیشن کی ہیڈنگ دیں اور اس کے اسٹیپ لکھ لیں. جیسے آپ چاہیں اسٹوڈنٹ اس طرح آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. تو انہیلیشن اور ایکسیلیشن ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کے سامنے ہے. اس کے اسٹیپ آپ اگر ایک انہیلیشن کے اسٹیپ یاد کر لیں تو ایکسیلیشن کے اسٹیپ آپ کو لکھنے آ جائیں گے, کیونکہ اس میں تقریباً جو ہے نا جو چینجز ہیں وہ انہیلیشن کے اپوزٹ ہیں, اس کے ریورس ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے انہیلیشن میں, ٹو ڈوم شیپ ڈایافرام بیکم لوڈ اینڈ لیس کرو. یہ پہلا پوائنٹ ہے اس میں کہ گنبد کی شکل کا کرو کی فارم میں جو ڈایافرام ہوتا ہے وہ بیکم لوڈ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے, اور لیس کرو اس کا کرو کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ انہیلیشن میں ہوتا ہے, جب سانس لیتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے. اور جب سانس خارج کرتے ہیں ایکسیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈوم شیپ ڈایافرام بیکم ریزڈ. جو ڈوم شیپ ڈایافرام جو میرا پہلے تھا اب اس کی ڈوم شیپ ختم ہو چکی ہے, لوڈ ہو گیا ہے, تو وہ ریز ہو جائے گا اینڈ مور کرو نارمل کنڈیشن پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ڈوم شیپ یہاں نہیں رہے گا, تو ہم صرف اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب لیس کرو شیپ ہے ڈایافرام. وہ ریز ہوگا نا اوپر کی طرف نارمل کنڈیشن میں آئے گا, تو اس کو ہم یہاں ڈاؤن شیپ نہیں کہنا چاہیے, اس میں کہنا چاہیے لیس کرو شیپ ڈایافرام. دین ریب کیج انہیلیشن میں دیکھیں یہ ہیڈنگ, اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ریب کیج از ریزڈ اپورڈ ڈیو ٹو موومنٹ آف انٹرنل انٹرکاسٹل مسل. جو پسلیوں کے ساتھ اندر کی طرف سے لنگ کی طرف سے جو مسل لگے ہوئے ہیں, جو گوشت ہے, جو مسل ہیں, اسکن ہے, اسے یوں کہہ لیں کہ ہم انٹرکاسٹل مسل کہتے ہیں انٹرنل. اس کی موومنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ریب کیج اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے, سینہ جو ہے وہ ریب کیج اوپر کی طرف اٹھتا ہے انہیلیشن میں. اور ایکسیلیشن میں کیا ہوتا ہے ریب کیج از ریز ڈاؤن ورڈ. جو ریب کیج ہے وہ جناب جو ہے نا کیا ہوگا, وہ موو کرے گا ڈاؤن ورڈ, نیچے کی طرف چلا جائے گا جب سانس خارج کرتے ہیں. ڈیو ٹو موومنٹ آف ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل. وہ نیچے کی طرف ریب کیج اس لیے جاتا ہے کہ جو بیرونی پسلیوں کے باہر کی طرف جس کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے انگلی سے, سینے کے مسل انہیں کہتے ہیں ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل. ان کی موومنٹ کی وجہ سے ریب کیج جو ہے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی ڈاؤن ورڈ موومنٹ شو کرتا ہے ایکسیلیشن میں. پوائنٹ نمبر 3
ابو دیز ایونٹس، یہ یعنی پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 دونوں کلیکٹیولی مل کے کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ابو دیز ایونٹس، یہ دونوں ایونٹ کیا کرتے ہیں، یہ دونوں چینجز کیا کرتی ہیں، انکریز دی والیوم آف چیسٹ کیویٹی. چیسٹ کیویٹی جو ہوتی ہے یا تھوراسک کیویٹی، اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے. ریب کیج کے اوپر اٹھنے سے جو ہے نا چیسٹ کیویٹی کی وڈتھ میں، چوڑائی میں اضافہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور جو ڈوم شیپ ڈایافرام ہے جب وہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے اور لیس کرو میں آ جاتا ہے تو اس سے چیسٹ کیویٹی کی لینتھ انکریز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ پوائنٹ ہے ابو دیز ایونٹس. یہ دو ایونٹ جو ہوئے ہیں پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 والے، یہ چیسٹ کیویٹی کی والیوم میں اضافہ کر دیتے ہیں. جبکہ اس طرف کیا ہوتا ہے کہ ابو دیز ایونٹس ان کیس آف ایکسیلیشن کے کیس میں یہ دونوں ایونٹ جو ہوتے ہیں یہ ڈیکریز کرتے ہیں چیسٹ کیویٹی کا والیوم. تو جو ورڈ جو ہے نا ان کو میں نے بولڈ کیا ہے، یہاں پہ انکریز ہے اور یہاں ڈیکریز ہے. دین اس کے بعد آپ اس میں آ جائیں، اس کو ہم اس طرح ڈسکس کر لیں گے. انہیلیشن میں پوائنٹ نمبر 4، تو یہ جو 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ کی بدولت، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نتیجے کے طور پہ کہ جو ہوا ہوتی ہے، ہوا کا پریشر جو ہوتا ہے انسائڈ دی لنگ کم ہو جاتا ہے. والیوم بڑھ گیا چیسٹ کیویٹی کا تو ایئر پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے جب سانس خارج ہو رہا ہوتا ہے، یہاں والیوم کیونکہ چیسٹ کیویٹی کا وہ کم ہو گیا ہے، ڈیکریز ہو گیا، تو انسائڈ دی لنگ ایئر پریشر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ انکریز کر جاتا ہے. دین آخری اس پوائنٹ کو دیکھیں. فائنلی انہیلیشن میں آپ دیکھیں، یہ انہیلیشن اور یہ جناب لاسٹ پوائنٹ ہے. فائنلی ایئر فرام سراؤنڈنگ رش انٹو لنگس، تو جو ہوا ہے وہ آس پاس سے جہاں ہم کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اس سراؤنڈنگ سے ہوا جو ہے لنگس میں ایئر پریشر کم ہونے کی بدولت اس کی وجہ سے وہ داخل ہوتی ہے وایا نوز ریسپیریٹری سسٹم میں، اور جناب جو ہے نا وہ نوز میں چلی جاتی ہے، یعنی انہیلیشن کے پہلے پارٹس میں چلی جائے گی ریسپیریٹری پوائنٹ آف ویو سے. اور یہاں پہ کیونکہ سانس خارج کرنا ہے ایکسیلیشن میں، تو کیا ہوگا کہ جب چیسٹ کیویٹی کا جو والیوم ہے وہ کم ہوا ہے تو لنگس کے درمیان ایئر پریشر بڑھا ہے، جس کی وجہ سے آخر کار فائنلی ایئر فرام لنگس رش یا موو انٹو سراؤنڈنگ تھرو ماؤتھ کے ذریعے جناب جو ہوا وہ سراؤنڈنگ میں آ جاتی ہے، یعنی ہم منہ سے سانس خارج کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھا ایک لانگ کوسچن جو کہ مطلب شارٹ نہیں ہے، لانگ میں آتا ہے 5 سے 4 مارکس کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اس کو اسی طرح ہی اٹیمپٹ کریں گے، اس سے بھی آپ کو جو ہے نا ملتے جلتے پوائنٹس مل سکتے ہیں، ورڈس کا فرق ہو سکتا ہے. آپ اپنے کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کوشچن کے آنسر کو اٹیمپٹ کیجیے گا. واٹ از فنکشن آف سی شیپ کارٹیلیج رنگ ان دی وال آف ٹریکیا؟ سانس کی جو نالی ہوتی ہے ہماری، جو ہم دیکھتے ہیں گردن میں نیک ریجن میں نظر آ رہی ہے اور جو برونکائی کو طرف جا رہی ہے، جا کے برونکس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ہمارے چیسٹ میں، تو اس میں یہ سی شیپ کی کارٹیلیجنس رنگ جو ہوتی ہیں، یہ ان کا کیا کام ہے، کیوں قدرت نے ان کو بنایا ہے؟ تو یہ جو اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے. دی سی شیپ کارٹیلیج رنگ ان دی وال آف ٹریکیا اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اٹ پریونٹ اٹ فرام دی کولیپس، کہ جو سی شیپ کارٹیلیجنس رنگ ہے اس سانس کی نالی کو جو ہے نا ٹوٹنے سے، تباہ ہونے سے بچاتے ہیں، کولیپسنگ سے بچاتی ہیں. ایون وین دیر از نو ایئر ان اٹ، یہاں تک کہ جب اس میں سانس کی نالی میں کوئی ہوا بھی نہ ہو تب بھی کہیں سانس کی نالی کولیپس نہ کر جائے تو یہ جو ہوتی ہے کارٹیلیجنس رنگ اس کی کولیپسنگ سے بچاتی ہیں. سب سے بڑا فنکشن تو یہ ہے. آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس کا جناب ریکوائرمنٹ آنسر کی وہ پوری ہو جائے گی. اور جب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کارٹیلیجنس رنگ جو ہوتی ہیں سی شیپ کی، یہ رنگ تو ہیں لیکن انکمپلیٹ ہیں، سی شیپ کی ہیں. یہ جب نگلنے کا عمل ہوتا ہے، جب ہم کھانا نگلتے ہیں، بولس ہماری اسوفیگس میں جاتے ہیں تو ان کا بھی پریشر سانس کی نالی پہ آتا ہے، تو جس کی وجہ سے سی شیپ رنگ کے دونوں جو کنارے ہیں، جو اس کے ایج ہیں،
اینڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس طرح سانس کی نالی کولیپس نہیں ہوتی. اگر یہ کمپلیٹ ہوتی تو کولیپس ہو جانے کا خطرہ تھا. اور قدرت نے اس کو کارٹیلیج کی بھی بنایا ہوا ہے تو اس میں لچک بھی ہے. کوشچن نمبر 7 آ گیا اسٹوڈنٹ. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے ایگزام میں اور پاس پیپر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آیا ہوا ہے فیڈرل بورڈ میں بھی اور دیگر بورڈ میں بھی. تو اس میں کیا کوشچن کی نوعیت ہے, کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے اور جناب اس کا ہم آنسر کیسے دیں گے. واٹ از ووکل کارڈ, ووکل کارڈ کیا ہوتی ہیں, واٹ از ساؤنڈ باکس یا ساؤنڈ باکس کسے کہتے ہیں. تو دو بھی اسٹیٹمنٹ آ جائیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ورڈ چینج کر کے تو آپ یہ جواب اس میں لکھ سکتے ہیں. دی لیرنگس از اے باکس, لیرنگس جو ایک باکس ہے میڈ آف یا میڈ اپ آف کارٹیلیج, کارٹیلیج کا بنا ہوا یہ ایک باکس ہے لیرنگس. اٹ از پریزنٹ بٹوین فیرنگس اینڈ ٹریکیا, یہ فیرنگس اور ٹریکیا کے درمیان ہوتا ہے یعنی حلق اور سانس کی نالی کے درمیان یہ پایا جاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ وائس باکس, اس کو وائس باکس بھی کہتے ہیں. ٹو پیئر آف فائبرس بینڈ, دو پیر جو ہوتے ہیں فائبرس بینڈ کے جنہیں ہم ووکل کارڈز کہتے ہیں وہ لیرنگس کے اوپر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹریچ ہوتے ہیں. یعنی کہ ووکل کارڈ نے لیرنگس کو کیا کیا ہوا ہے, کور کیا ہوا ہے اسٹریچنگ کر کے, وہ لیرنگس کے اوپننگ کو کور کیا ہوا ہے اور لڈ کا کام کر رہی ہیں, ڈھکن کا کام کر رہی ہیں. دی ووکل کارڈ وائبریٹ, ووکل کارڈ میں وائبریشن پیدا ہوتا ہے, ارتعاش پیدا ہوتا ہے. کب, جب وین دی ایئر پاس تھرو دیم, جب ہوا ان سے ٹکراتی ہوئی گزرتی ہے تو ووکل کارڈ میں وائبریشن پیدا ہو جاتا ہے. دی وائبریشن پروڈیوس ساؤنڈ, وائبریشن پروڈیوس ہونے سے آواز پیدا ہوتی ہے. ہینس لیرنگس از آلسو کالڈ ساؤنڈ باکس, تو اس کو ہم ساؤنڈ باکس بھی کہتے ہیں. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھے جناب یار ہمارے فرسٹ چیپٹر کلاس 10th میں یعنی کہ چیپٹر نمبر 10 گیسز چینج کے حوالے سے انسائیڈ ریویو کوشچن. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو سمجھ کے اپنے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم بالترتیب جو ہے دیگر اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.